कितना दाखिल हुआ। अब देखें, गौर कर लें कि ये आयत जो है ये सहाबा इकराम के दौर में उतरी है। उस वक्त जो है इसने उस बड़े दर्जे के मुसलमान थे और कुछ नए नए मुसलमान हो रहे थे, तो उनको अल्लाह पाक यानी खिताब फरमा रहा है। और हम तो हैं ही बिल्कुल जो है पता नहीं कहाँ पहुंचे। तो वो उलमा ने लिखा है कि इस्लाम के 8 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 8 दर्जे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो हर बंदा अपना मुहासबा अपना खुद सोच ले आज कि मैं किस दर्जे पे हूं, उतना ही बंदे को नफा हासिल होगा। तो वो शुरू करते हैं। पहला दर्जा क्या है? वो फरमाते हैं कि पहला दर्जा है इस्लाम का इल्म। क्या? इस्लाम का इल्म। पहले सारी कहानी यहां से शुरू होती है। लेकिन इल्म की हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 किस्में बयान की। एक इल्म है जो फायदा देता है, एक इल्म है जो नफा नहीं देता। जो नफा ना दे, नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरमाया, या अल्लाह मुझे ऐसा इल्म ना अता फरमाना, मुझे वो इल्म अता फरमा जो नफा देने वाला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, या अल्लाह तेरी पनाह ऐसे इल्म से कि जो फायदा ना दे। तो पहला दर्जा है इस्लाम की मालूमात हासिल करना, इस्लाम के बारे में इल्म होना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इल्म होना। सारी बात तो यहीं से शुरू होती है। लेकिन इसके बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोफेसर उधर यूरोप में यहां भी होंगे, वो इस्लाम के बारे में पढ़ा रहे हैं, इस्लाम के बारे में मालूमात हैं, अरबी के वो माहिर हैं, कुरान की तफसीर के माहिर हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारों को ईमान भी हासिल नहीं। यानी वो मुसलमान नहीं लेकिन इस्लाम की तालीमात देते हैं, इस्लाम के बारे में प्रोफेसर लेक्चर पढ़ाते हैं। और कई ऐसे भी हैं कि उनको नमाज की तौफीक भी नहीं, लेकिन कहेंगे हम तो PhD स्कॉलर हैं, हम तो बड़े पीर हैं, हम तो ये हैं वो हैं। और जो इस्लाम की जो बुनियाद है उस पे ही वो अपना फारिग है। तो ये जो दर्जा है इल्म का, सिर्फ इल्म होना और उस पर आगे मतलब यानी ना चलना, ये बंदे को फिर पूरी तरह फायदा नहीं देता। तो ये जो लोग जिनको आप कहते हैं भाई ये ऐसा कर लो, ये ना करो, वो कहते हैं हमें बहुत इल्म है, हमने बड़ी किताबें पढ़ी, हमने MA पढ़ा हुआ है, हमने, तो ये तो नफा ही नहीं देता जब तक कि अगले मरहले में इस्लाम में बंदा दाखिल ना। यहूदियों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि आपके बारे में ये जानते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये इतना इल्म रखते हैं कि जिस तरह आप देखें ना, ये बहुत इल्म मारिफत इतनी कि जिस तरह अपने बेटे के बारे में इनको कोई शक नहीं कि ये हमारा बेटा है, इस तरह ये जानते हैं कि ये हस्ती अल्लाह का नबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन क्या इस इल्म के बावजूद उनको इस्लाम नसीब हुआ? क्या वो इस्लाम में दाखिल हुए? नहीं हुए। बात तो इसका मतलब है वो जो पहला चीज है इल्म वाली, उसके साथ जब अगली चीज जब तक ना मिले, जो अगले 7 दर्जे हैं, वो इल्म नफा नहीं देता। तो इसलिए बंदे को इस घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए मैं कितना कुछ जानता हूं, क्योंकि जो क़यामत वाले जो सवाल है मोटे मोटे, वैसे तो हर एक के बारे में सवाल होगा हर चीज के बारे में, लेकिन मोटे मोटे सवाल जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इब्ने आदम उस वक्त तक अपनी जगह से हट नहीं सकता जब तक 5 चीजों का जवाब न दे ले। नंबर 1, जिंदगी का मकसद क्या बनाया था? अब आप भी सोचें भाई क्या मकसद है? आप बंदे को खुद पता है ना, मैं तो नहीं बता सकता आपको आपका क्या है, आपको खुद पता होगा। किसी ने ये मकसद बनाया हुआ, मैंने मकान बनाना है, किसी ने मैंने बच्चे पालने हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, किसी ने बनाया मैंने आलिम बनना है, किसी ने बनाया मैंने सियासतदान बनना है, किसी ने ये बनाया मैंने फलां औरत से शादी करनी है, किसी ने मैं मशहूर होना चाहता हूं, मैं मशहूर होना चाहता हूं, आलिम हूं और फाजिल हूं, जैसे भी हो मशहूर। इसलिए शाज़लिया सिलसिले के एक बुजुर्ग थे, ये उलमा कराम के लिए बात कर रहा हूं, वो नबी अलैहिस्सलाम को मिले। अब उनके लिए ये एक मामूल की बात है, शाज़लिया सिलसिले में ये खसूसियत है कि उनके जो मशाइख है वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हजूरी में रहते हैं तकरीबन हर वक्त,
यानी उनको ये फजीलत हासिल है। ये हर सिलसिले की अपनी अपनी एक बरकत होती है। इनकी एक ये भी है कि हुजूर अलैहि सलाम से इतना ताल्लुक कि हर वक्त हुजूर अलैहि सलाम की हजूरी में और मुशाहिदे में, यहाँ तक कि शेख अबू अल अब्बास अल मुर्सी जो शेख अबुल हसन शाज़ली के खलीफा है, उनसे किसी ने एक दफ़ा सवाल किया कि या सैयदी, ये शेख अबू अल अब्बास मुर्सी वो है जो इमाम बुसीरी के शेख है, ये जिन्होंने कसीदा बुरदा लिखा, ये उनके उस्ताद और शेख हैं, शेख अबू अल अब्बास मुर्सी रहिमहुल्लाह ताला। तो उनसे किसी ने पूछा कि यार नबी अलैहिस्सलाम को बंदा जागते हुए भी देख सकता है? क्योंकि नहीं पता होता, बंदों को अपना अपना इल्म होता है। तो उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी नजर से, मेरी बातनी नजर से हुजूर अलैहिस्सलाम गायब हो जाएं तो मैं अपने आप को उस वक्त मुसलमान ही नहीं समझूंगा। यानी ने अपना इशारा दिया कि भाई किस दर्जे के ये हुजूर। तो ये उनका नहीं, शेख अबुल हसन शाज़ली भी ऐसे ही थे, सैयद अब्दुल अजीज दब्बाग भी ऐसे थे, और वो तरीका भी वो छोड़ गए हैं कि ये नहीं है कि अब वो उन्होंने हासिल कर लिया अब नहीं हासिल हो सकता, अब वो तरीका वापस छोड़ गए हैं कि भाई कोई भी बंदा आए तो उसकी बातनी आंख खोल के रूहानी दुनिया में, और उनका कोई लंबा चौड़ा भी कोई सालों का सिलसिला नहीं है, भाई साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। तो आप शेख अबुल हसन शाज़ली ने फरमाया था कि हमारे साथ कोई बंदा हमारे कहने के मुताबिक 3 दिन रहे, 3 दिन सिर्फ रहे गुजारे, और अगर उसको मकसूद जिंदगी ना मिले तो फिर वो हमें छोड़ के चला जाए, उसको मिलना भी नहीं हमसे, फिर किसी और से ही फैज मिलेगा उसको। इतना आपका, यानी सिर्फ ये नहीं मैं बुजुर्गा, मैं वलिया, मैं इत्थे पहुंचिया, नहीं, ये थे पहुंचाने वाले भी साथ, मतलब, और ये वो सालों का, और मतलब है कि धाइयों का नहीं, बड़े बड़े चिल्ले करने पड़ेंगे, बड़े ये करना पड़ेगा, नहीं, 3 दिन की बात है कि बातनी आंख भी और मुशाहिदाती दुनिया में बंदा दाखिल हो, बाकी फिर वो सफर है, 10 दिन में तय हो जाए, महीना लग जाए। आपके यहाँ इलाके के हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जो दूर नहीं है, उन्होंने अपनी किताबों में ये मेरे जैसे झूठे पीरों और फराडियों को यानी बताने के लिए कि भाई ये कैसे लोग अल्लाह की मखलूक को लूट रहे हैं, उन्होंने फरमाया 7 दिन से 30 दिन का वक्त है शेख के पास, मुरीद ठीक हो तो अगर 7 दिन से लेकर 30 दिन तक वो नबी अलैहिस्सलाम ना पहुंचाए, वो चोर है, डाकू है, लुच्चा है, लफंगा है, पीर होना तो दूर की बात है। वो जो ये आपकी 10 किताबों में आपने ये दिन भी मुकर्रर कर दिए। वो इसलिए कहते हैं कि भाई आम बंदे के पास, बेचारे के पास इल्म ही नहीं है, वो हर बंदा उसको कहेगा मैं वली हूं, 2-4 बातें सुना के खामोश कर देगा। तो उन्होंने ये बता दिया कि अगर वो महीना 1.5 महीना अगर मरीद भी कामिल है, ये ना मरीद ही नकम्मा हो, मतलब ये तो पीर तो कामिल की तलाश में रहते हैं, लोग कहते हैं मरीद भी कामिल बनो, समझ रहे हैं कि ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो हम सिर्फ पीरे कामिल बताओ जी, तो पहले मुरीद तो कामिल बन जाओ, मुरीद कामिल बन जाए तो फिर पीर कामिल भी मिल जाएगा, और फिर होता है। तो उन्होंने ये इसलिए मुद्दत की कि अल्लाह की मखलूक को लोग धोखा न दे, 10-10 साल है और उनको बेचारों को चला रहे हैं, उनका ये और उनकी शीरनियाँ खा रहे हैं, हाथ चुमा रहे हैं लोग। तो पाऊँ भी मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों, कैनेडा की बर्फानी अलास्का की पहाड़ियों से लेके जनूबी अमेरिका और जहाँ लोग ये ब्राज़ील और उसके जंगलों से लेकर अफ्रीका के जंगलों, शुमाली जनूबी यूरोप की, और फिर मशरक़ बईद मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे मुल्कों के मैंने देखा, सफ़र होता है मेरा। पाकिस्तान के लोगों में जितनी दीन की मोहब्बत, जितनी ये कुर्बानी देने के लिए, साथ लगने के लिए तैयार है, इतने किसी मुल्क में नहीं है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश का जो खिता है ये वाला, ये लोग जो हैं ये कुर्बानी दे, ना भी कुछ मिले तो ये पता चल जाए इनको भाई तो कुर्बानी देने वाले हैं। तो ये जितनी जमातें हैं, देखिए पूरी दुनिया में तबलीगी जमात मुसागत वो कहाँ की है, सही है गलत है वो उनका मजा, लेकिन है कहाँ, कोई अफ्रीका वालों ने तो नहीं बनाई, लोग नहीं लगे, मुसागे तो मलेशिया वालों ने तो नहीं बनाई, अरबों ने तो नहीं बनाई, वो उसका भी वो हिंदुस्तान का खिता ही उसका मरकज है। अब जमात इस्लामी है, उसका भी मरकज जो है, दावत इस्लामी है, वो भी पूरी दुनिया में इस्लाम का सुन्नी पैगाम दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ के हैं, उनके जो बानी वो कहाँ के हैं।
اسی طرح یہ جو مسیلمہ کذاب لعنتی اپنے زمانے میں ہوا، لیکن یہ جو قادیانی فتنہ اٹھا، وہ قادیانی جو لوگ بنے ہیں وہ زیادہ لوگ کہاں کے ہیں؟ وہ یہاں کے ہندوستان۔ مطلب ہے کہ ان لوگوں میں یہ چیز پائی جائے، کوئی بندہ اٹھے کہے بھئی میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہوں، آئے یہ کھڑے ہو کے اس کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ پھر علیحدہ بات ہے، وہ قادیانی ان کو جہنم کی طرف لے گیا، تبلیغی جماعت اپنی طرف لے گئی، دہشت گرد جو ہے وہ اپنی طرف لے گئے، جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی طرف لائیں گے۔ اب 90 لاکھ بندہ کس ملک میں مسلمان ہوا ہے ایک ہی بندے کے ذریعے سے، مثال کے طور پر۔ تو یہ میں آپ کو اپنی خوبی بتا رہا ہوں، آپ کی خوبی جو ہے، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر کوئی گمراہ اٹھ گیا، کسی نے کہا میں مہدی ہوں، یہ لوگ پیچھے لگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ لوگ لگ جائیں گے۔ تو ان کو اگر کوئی حق بتانے والا ہو، سچائی کی بات، اور پھر حق دینے والا ہو، یہ لوگ تو مر مٹتے ہیں، اور یہ مطلب ہے کہ یعنی پوری دنیا کو وہ پیغام اور وہ قربانی دے سکتے ہیں، غربت کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود۔ جتنا صدقہ خیرات یہاں ہوتا ہے آبادی اور مال کے تناسب سے، کسی یورپ کے ملک میں، امریکہ میں بھی نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ اتنے مدرسے ادھر ہیں، اتنا مطلب ہے کہ یعنی تو یہ اس خطے میں یعنی خوبی ہے کہ یہ ماشاءاللہ لوگ بھی، اور جو ہے، لیکن وہ خطرناک بھی بات ہے۔ بات اس طرح خطرناک ہے کہ وہ پھر کوئی غلط بندہ اٹھ جائے، اس کے پیچھے بھی لوگ لگ جاتے ہیں، جو ڈگڈگی بجائے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے، تو شیخ الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ و سلطان باہو دونوں ہی، وہ 7 دن کا کہہ رہے ہیں، شیخ الحسن 3 دن کا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ لمبا، کہ مرید نے مرید ہی مرنا ہے، اس نے بھی مرید، اس کے اب کا بیٹا بھی مرید، پوتا بھی مرید۔ وہ کہتے ہیں ہمیں لوگوں کو، ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی دوستی میں اور ولایت میں داخل کرو، نہ کہ ان کو غلام بنا ساری زندگی وہ اپنا بنا کر۔ شیخ عبد کس سے بیان کریں گے؟ جی غوث پاک کو بندہ آیا، انہوں نے چور نو کتا بنا دے، تو اسی ساری زندگی مرید ہی رکھنا ہے کہ انہیں پہچانا بھی ہے کرے۔ اچھا، تو صحیح لوگ جو ہیں، نیک لوگ، جو اولیاء جیسے غوث پاک، شیخ ابو الحسن شاذلی وغیرہ بتا رہے ہیں، وہ اس لیے حضرت سلطان باہو نے انہوں نے کہا بھی عام بندے کے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہر مولوی، ہر پیر اس کو چپ کرا سکتا ہے، لیکن یہ اس کو پتہ چل سکتا ہے سال ہو گیا میں کہاں پہنچا ہوں، میں نبی علیہ السلام تک پہنچا ہوں، میں آخرت کی کسی منزل کی طرف پہنچا ہوں، کوئی درجہ عین الیقین تک پہنچا ہوں یا نہیں۔ تو وہ بات میں کر رہا تھا۔ تو بھئی قیامت والے دن یہ سوال ایک ہونے والا ہے، مقصد زندگی کیا بندے نے رکھا ہے؟ دوسرا، جوانی کے دور میں کیا مقصد تھا، کس کے ارد گرد؟ تیسرا، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا، خرچ کہاں کیا؟ اور پانچواں، اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ اب یہ نہیں ہے کہ علم کتنا حاصل کیا، کیونکہ موٹا موٹا علم، موٹی موٹی باتیں وہ سب کو پتا ہوتا ہے، بھئی یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، وہ چیزیں، بندے مارے جائیں گے، یہ اپنا۔ تو علم جو ہے یہ نافع بنتا ہے جب اسلام کے دوسرے جو 8 درجے ہیں اس میں بندہ داخل ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے پھر یہ نافع نہیں رہتا، کیونکہ ایمان ہی نصیب نہیں، تو پھر کیسے وہ علم نافع بنے گا؟ بہت بہت بڑا علم، جیسے شیطان کے پاس علم ہے تو کیا فائدہ اس نے پہنچایا اس کو۔ اس لیے جو ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک سے صرف علم نہ مانگو، عمل نہ مانگو، نیکی نہ مانگو، کیونکہ علم والے گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے گئے، عمل والے بھٹکتے دیکھے گئے، نیک جو ہے وہ بد بنتے ہوئے دیکھے گئے۔ تو یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں داخل فرما لیں، مجھ سے محبوبوں میں داخل، اگر اللہ نے محبوبوں میں داخل کر لیا پھر تمہیں اللہ پاک چھوڑے گا نہیں۔ علم والے کو اللہ نے چھوڑ دیا، شیطان علم تھا، معرفت تھی، عبادت تھی، زہد تھا، تو وہ چھوڑ دیا، لیکن پسندی۔ اس لیے کہتے ہیں صوفیاء کہ سب سے اونچا مقام مقام رضا ہے، یعنی رضا اللہ کا، کسی سے راضی ہو جانا۔ اس لیے ہم صحابہ اکرام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، ان کا درجہ وہ، ولیوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ۔ ویسے رضی اللہ ولیوں کو بھی کہہ سکتا ہے، لیکن عام طور پر بتا رہا ہوں کہ یعنی کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ رضا، اللہ کی رضا، اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کسی کو محبوب بنا لے، تو اسے تو یہ ماننا چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوبوں میں داخل فرما، کیونکہ نیک تو بد بھی بن جاتے ہیں، عالم تو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں،
اور محبوب بندے ہو جائے تو اللہ پاک اس کی غلطیوں کو بھی بعض دفعہ نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ محبوب جو ہے. تو یہ ہو گیا. اب اس سے اگلا مرحلہ اسلام میں داخل ہونے کا کیا ہے؟ پہلے تو علمی طور پر معلومات لے لی بندے نے. یہ اس وقت تک علم نفع نہیں دے گا کہ جب تک وہ اسلام کے عقائد پر ایمان نہ لے کے آئے. پھر علم تو اس کے پاس ہے، جیسے میں نے یہ پروفیسر ہے، بہت سارا معلومات ہیں، کتابیں لکھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب تک اسلام کے جو عقائد ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، ختم نبوت پر، تقدیر پر، اسلامی عقائد کو نہیں مانے گا، اس وقت تک وہ نفع نہیں علم پورا دے گا، وہ محدود ہوگا. تو یہ ہو گیا 2 درجے ہو گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا 8 ہے داخل ہونا. تو پہلے بندہ ادھر داخل ہو، یعنی اسلام علم حاصل کرنا چاہیے. صحابہ کرام نے علم حاصل کیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت سلمان فارسی نے علم حاصل کیا کہ حضور علیہ السلام میں آخری جو نبی ہوں گے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہ علم ہے. فرمایا وہ جی صدقہ نہیں قبول کریں گے، وہ جی ہدیہ قبول کریں گے، ان کے ہاں مہر نبوت. لیکن پھر جب آپ آئے تو آپ نے علم کی روشنی میں دیکھا، پھر جب آپ ایمان لائے تو پھر آپ صحابی بنے اور ایمان والے بنے، ورنہ پہلے جو ہے وہ اپنے پہلے مذہب پر تھے. تو یہ بات سمجھ آ گئی. علم بہت ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ جب اگلا حصہ نہ جڑے وہ علم نفع نہیں دیتا. ایمان نہیں تو پھر علم کیا فائدہ، علم نافع نہیں. تو ایمان لے آنا یعنی اسلامی عقائد، عقیدہ ٹھیک ہونا. مجھے لفظوں میں یہ سمجھے بھائی، صحیح مسلمان ہونا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ علم عقائد آپ کے ٹھیک ہو گئے، آپ اسلام میں داخل ہو گئے. اب تیسرا درجہ نفع اٹھانے کا یہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا، وہ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اب اسلامی جو عبادات ہیں، جو عبادتیں ہیں اسلام کی، جو فرائض عبادتیں ہیں، کہ ان پر بھی جو ہے ان کو پورا کرے، تب وہ اور نفع اٹھائے گا. یعنی کافہ میں داخل ہوگا کہ اسلام میں یہ اور داخل ہو گیا. ورنہ مسلمان تو ہے ہی ہے، وہ ایمان لے آیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مثلا اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ اسلام کے کنارے پر چل رہا ہے، کفر کے قریب ہے. اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر بھی وہ اللہ پاک سے دور ہے. حج نہیں کرتا، اللہ پاک سے دور ہے. تو تیسرا درجہ کیا ہے کہ اسلام کی جو عبادات ہیں، جو 5 ستون ہیں، ان پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو. تو اب وہ اچھا مسلمان بن گیا ہے بنسبت اس بندے سے کہ جو صرف کہتا ہے جی کلمہ پڑا ہوا ہے. اب یہ داخل ہو گیا اسلام. یہ ہو گیا تیسرا درجہ. چوتھا درجہ اسلام میں داخل ہونے کا یہ ہے کہ اسلام کے کچھ اعمال ہیں، کئی اعمال کرنے کو، عبادت کے علاوہ کہتا ہے کہ کوئی اعمال کرو. مثال کے طور پر چوتھے درجے میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو 4 چیزیں دی ہوئی ہیں. کتنی؟ 4. ایک جسم، ایک دماغ، ایک دل اور ایک نفس. جسم جو ہے یہ تو عمل کرتا ہے، دماغ جو ہے یہ سوچتا ہے، دل جو ہے اس میں صفتیں ہوتی ہیں بری یا اچھی، اخلاق ہوتے ہیں، اور نفس جو ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں، ایموشن جو ہوتے ہیں، جذبات اور خواہشات. تو اب عبادتوں کے بعد اگر بندہ کامل مسلمان بننا چاہتا ہے، آگے جب بڑھنا چاہتا ہے، اللہ پاک کے اس حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو ادخلوا فی السلم کافہ. تو اب وہ یہ جو 4 چیزیں ہیں ان میں سے بھی اور ان سے بھی اسلام میں داخل ہو جائے. کیسے؟ مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، ای المسلمین خیر، کون سا اسلام کا افضل درجہ کون سا ہے اور مسلمان کون سے بہتر ہے. اب دیکھیں ایمان تو آ گیا، علم کے بعد ایمان آ گیا، ایمان کے بعد عبادات آ گئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ قائم ہو گئے، لیکن اب بھی حضور علیہ السلام اس کو افضل مسلمان نہیں کہہ رہے. حضور علیہ السلام اس کو افضل مسلمانوں میں، بہتر مسلمانوں میں وہ نہیں داخل فرما رہے، حالانکہ وہ یہ ساری چیزیں اس کے بھی اندر ہیں.
فرمایا، جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث۔ ای المسلمین ای الاسلام افضل، کہ اسلام کا جو افضل درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ جب آپ کی آنکھ بھی حیا والی بن جائے گی تو آنکھ مسلمان ہو گئی، صحیح، یعنی آنکھ اسلام میں داخل ہو گئی، اب یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سلامتی پہنچاتی ہے، دوسروں کی عزت بھی سلامتی میں ہے، اس سے دوسروں حسد سے بھی وہ سلامتی میں ہے۔ اسی طرح ہاتھ جو ہیں اب یہ کسی کو تکلیف نہیں، نقصان نہیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے بندہ، اسلام کے افضل درجے میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح پیٹ میں وہ حرام رزق نہیں لے کے کماتے، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح پاؤں اپنے غلط نہیں استعمال کرتے، کسی غلط جگہوں پہ چل کے نہیں جاتے، تو یہ وہ پہلے والے کی بنسبت یہ کامل مسلمان ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اب یہاں اگر وہاں پہنچ آئے ہو نماز روزے تک، تو اب اگلے حصے میں بھی داخل ہو جاؤ کہ اپنے اعضاء کو بھی مسلمان بناؤ صحیح طریقے سے، پھر اپنی سوچ کو بھی مسلمان بناؤ، سوچ کو بھی مسلمان بناؤ۔ مثلا مسلمان کا کیا مطلب، سلامتی والی بناؤ۔ مثلا حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا سوچنے کا، بہت سارے آپ کے طریقے تھے لیکن ایک طریقہ، آپ علیہ السلام جس کو بھی ملتے، جانور ہو، انسان ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس کو بھی ملتے آپ کی سوچ یہ ہوتی کہ اس کو میں فائدہ کیسے پہنچاؤں، اس کو میں نفع کیسے پہنچاؤں، اس کی میں عزت میں کیسے اضافہ کروں، اس کو جنت میں کیسے لے جاؤں، اس کو دنیاوی طور پر فائدہ ہے، یہ سوچ ذہن چلنا شروع کر دیتا۔ جب میرا بھی ذہن اسی طرح ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ میرا بھی ذہن پھر جو ہے اور دماغ اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور مسلمانوں والا ذہن بن رہا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سوچ تھی، یہ آپ کا جو ہے طریقہ تھا۔ کیا ہم بھی جب ملتے ہیں ایسے ہی سوچتے ہیں اس کو کیا ہم سوچتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جانوروں پر بھی گزر رہے ہیں، آپ گلی میں گزر، جیسے یہ آپ کا گاؤں ہے، ایک بندہ بکری ذبح کرنے لگا ہے، وہ چھری تیز کر رہا ہے، بکری کو پاؤں کے نیچے دبا رہا ہے اور ادھر بکری دیکھ رہی ہے اور یہ چھری تیز کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام گزرے تو فرمایا کہ اس کو کتنی دفعہ مارو گے، کتنی دفعہ اس کو مارو گے؟ اس کو سمجھ نہ آئی کہ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے۔ آپ نے فرمایا اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اوٹ میں جا کے چھری تیز کرو، تم تو پہلے کئی دفعہ اس کو مار رہے ہو۔ تو اس کو دیکھنا، اس کو بھی، جانور کو بھی فائدہ پہنچا دیا، اس کا بھی خیال رکھا، کوئی بوڑھا ملا ہے، کوئی غریب ملا ہے، ہر ایک کا۔ تو یہ اب ہمارا بھی ذہن، دماغ، تب مسلمان کئی لوگ ہیں وہ ہیں ویسے مسلمان، دماغ مسلمان نہیں، دماغ فسادی ہے، دماغ شیطانی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا عقل جو ہے 7 قسموں کی ہوتی ہے، کتنی؟ ایک انسانی عقل ہوتی ہے، یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی بھی آپ کو بتائیں، انسان کی عقل انسانی۔ ایک حیوانی عقل ہوتی ہے، وہ بندہ تو بندہ ہے انسان لیکن عقل اوپر حیوانی ہے، جانوروں والی۔ ایک شیطانی عقل ہوتی ہے اور ایک جو ہے ولیوں والی عقل ہوتی ہے، سمجھ۔ اور ایک فرمایا کہ محمدی عقل ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کا ذہن مبارک کی طرف چلنے والی اور آپ علیہ السلام کی تباہ۔ اور ایک قدسی سمجھ ہوتی ہے کہ جن کو جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا یہ بن جاتا ہوں، وہ یہاں تک فرمایا میں اس کا قلب، ذہن جس سے وہ سوچتا ہے، یعنی اس کی عقل بھی قدسی عقل بن جاتی ہے۔ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ مجھ پر کون سے سر لگا ہوا ہے، شیطان کا ہے، نفسانی عقل ہے، انسانی عقل ہے، حیوانی عقل ہے اور شیطانی عقل ہے، یا محمدی عقل ہے، یا ولیوں والی عقل لگی ہوئی ہے، یا قدسی ہے۔ یہ میں نے وہ آپ نے سنا۔ تو یہ جو چوتھا درجہ ہے، پہلا کیا تھا؟ علم، اسلام کا علم، دوسرا ایمان لے آنا اسلامی عقائد پر، تیسرا عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن اگر یہ چوتھا درجہ حاصل نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادتیں بھی ساری رد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بھی مسئلہ ہے نا، کیونکہ عبادتیں تو تھی ہی اصل میں اس درجے میں جانے کے لیے۔ مثلا آپ پڑھ لیں حدیثیں، مثلا فرمایا
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. مثلا فرمایا روزہ تو رکھ لیا بندے نے، لیکن نبی علیہ السلام فرمایا قبولیت نہیں ہے اگر وہ اس کی زبان مسلمان نہیں صحیح اور اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، روزہ رکھ کے بھی وہ غلط بیانیاں کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی. یہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ نماز کے بارے میں، نماز کتنا بڑا افضل عمل ہے، لیکن یہ منہ پر مار دی جاتی ہے اگر بندے یہ عمل اگلے عمل نہیں کر رہا. اس لیے ہماری نماز کو وہ فائدہ ہی نہیں ہوتا. کہ پہلی تو بات یہ ہم نماز پڑھتے ہیں قائم کرتے نہیں. ایک بندہ آیا میرے کہنے لگا جی صاحب میں 40 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن سنا ہے نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے، تو میری نماز نے تو میں نے کہا آپ نے خود ہی جواب دے دیا، آپ پڑھ رہے ہیں 40 سال سے، قائم کرنے کا حکم ہے. وہ پڑھ رہے ہیں اسی لیے نہیں نہ روکا. نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں یہ فرق ہے. اور اللہ پاک نے زیادہ آیتیں پڑھیں گے آپ نماز والی تو اس میں ہوگا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. زکوٰۃ کا ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کی ہے، نماز کا نہیں ہمارا نماز ادا کی ہے فلانے نے. ہاں منافقین کا اور کئی اور لوگوں کا ذکر آیا جہاں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے، اور مومنین اور متقین کے لیے ہمیشہ قائم کرنے کا. اب یہ الگ ایک موضوع ہے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یہی سمجھاتے کہ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے. یہ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز بھی قبولیت کے درجے میں نہیں پہنچتی جب تک یہ اگلی جو میں کہہ رہا ہوں اعمال 7 اعضاء پاک نہ ہوں، دماغ صحیح نہ سوچے. فرمایا حضور علیہ السلام نے اوحى اللہ تعالی الی یا اخ المنذرین، کہ اللہ پاک نے مجھ پر وحی کی کہ اے میرے محبوب، اے وہ ہستیاں کہ جو لوگوں کو محبت کی وجہ سے ان کو ڈراتی ہیں عذاب سے اور نقصانات سے، انذر قومک اللہ یدخلوا بیت من بیوتی، اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ میرے گھر میں داخل نہ ہوں، میری مسجد میں داخل نہ ہوں. اگر 5 چیزیں ان میں ہیں تو نماز تو درکنار، میرے کسی گھر میں نہ مسجد نبوی میں، نہ مسجد حرام میں، نہ مسجد اقصی میں، وہ نہ یہ جو 39 چک کی مسجد ہے یا دوسری مسجد ہے. یا اللہ کون سے 5 وہ بندے ہیں؟ فرمایا 5 چیزیں ہوں تو نماز وہ آ جائیں تو پھر میرے مولا فرمایا انی العنہ، اگر آئیں گے نماز پڑھیں گے میری لعنتیں کھٹ کے جائیں گے، لعنتیں لے کے جائیں گے بجائے رحمتوں کی. حدیث قدسی اندازہ لگائے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم نمازی بنے ہیں جی میں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بے ایمانیاں بھی شروع کیتیا نے، ادھر جو ہے اپنا گالاں بھی کٹ رہے ہیں، ادھر دھوکھا بازی بھی، ادھر یہ ادھر وہ، پھر کہہ دیے پریشانیاں نہیں ختم ہو، سکون کو نہیں. کہے سکون میں لعنتیں پڑھ رہی، سکون کہاں سے ملنا ہے؟ جس کو مسجد میں آ کے بھی لعنت ملنی ہے اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے گویا عرض کیا کہ یعنی ہمیں بتایا وہ 5 چیز گیا. فرمایا ایک وہ ہے، اب یہ حدیث ہے تھوڑی لمبی لیکن مختصر بتا رہا ہوں، وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا. فرمایا ایک بندہ وہ ہے وہ اس کو کہہ دے میرے گھر کا منہ نہ کرے کعبہ کا، یہاں منہ اٹھائے بندوں کا مال کھا کے جی میں عمرہ کرنے چلا ہوں، میں جی مسجد نبوی میں. اور اللہ پاک فرما رہا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ منہ بھی نہ کرنا میرے کسی گھر کی طرف. عمرہ تو دور کی بات، نماز تو دور کی بات. کیوں میرے مولا وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِ عِنْدَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، وہ بندہ جس کے پاس کسی دوسرے کا ناجائز مال ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے، کوئی سونا رکھا ہوا ہے، کوئی زمین قبضے کی ہوئی ہے، کوئی گھر قبضہ کیا ہوا ہے، پیسے نہیں لٹا رہا، کوئی چیز ظلمن اس نے اپنے پاس رکھی ہے واپس نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ ایسا بندے کو کہہ دیں میرے محبوب اللہ یدخلوا بیت من بیوتی، میرے کسی مسجد میں گھر میں داخل نہ ہونا ورنہ لعنت لے کے جائے گا. تو آپ خود سوچے پھر، اسی لیے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا جی. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تسبیحاں ہزار دی پڑھیاں نے، اور جی اپنا یہ اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. درود شریف اس بندے کو کیا فائدہ دے گا جو درود شریف والی ہستی کو تکلیف پہنچا رہا ہے؟ آپ خود بتائیں. درود شریف تو آرام پہنچانے کے لیے ہے کہ یا نبی علیہ السلام کو آرام پہنچے، رحمتیں پہنچے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من
मन आजा मुस्लिमन फकद आजानी वमन आजानी फकद अजल्ला। क्या दुरूद शरीफ भी उसका कोई कबूल शूल नहीं है। ये जो आपको बताते हैं ना, जो वो भी उसकी भी शर्तें हैं। झूठे मूठे बतावेगा जी तुम्हारी अगर दुरूद शरीफ वाली हस्ती का दिल दुखा रहा है, उसका कोई दुरूद शरीफ मकबूल नहीं। आप बताएं, जब नबी अलैहिस्सलाम नाराज है तो दुरूद शरीफ का क्या कबूलियत का करेगा? कबूलियत दुरूद शरीफ तो ये था कि रहमतें और सलामतियां और बरकतें और आप अलैहिस्सलाम दिल को ठंडा करना। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मन आजा मुस्लिम, मुसलमान कौन है? फरमा रहे हैं जिसने बीवी को मार पीट रहा है वो मुझे तकलीफ अजियत दे रहा है, जो भाई को मार पीट रहा है, जो गरीब को मार रहा है, जो पड़ोसी को तकलीफ दे रहा है, जो किसी मुसलमान को अजियत में मशगूल किए हुए है, फरमाया वो मुझे अजियत दे रहा है। दुरूद शरीफ क्या पढ़ रहा है वो? मैं आप मुझे कहें जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बच्चे साथ जो है आप मुझे जो है यानी चाकू भी मार रहे हैं, तो क्या वो अच्छा फूल है? फूल के साथ चाकू भी चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा जी फूल कबूल है। अब मैंने वो कितना वो यानी भारी है, मैंने इसीलिए पहने रखे कि भाई जिन्होंने पहनाया उनका हक है कि मैं बोझ थले दबा रहूं, ये उनका हक है, उन्होंने उतारा। लेकिन उसके साथ साथ अगर साथ ही चाकू भी चल रहे हों तो क्या फूल डालना है? तो दुरूद शरीफ तो गजरे है, वो तो फूल है, लेकिन साथ अगर उम्मत को अजियत की चाकू भी हुजूर अलैहि सलाम के कल्ब तक पहुंच रहे हैं। आपने फरमाया ये मत समझना मैं दुनिया से पर्दा करके मुझे पता नहीं, फरमाया मैं कब्र में भी हूंगा, अगर किसी ने मेरे किसी उम्मती का दिल खुश किया मेरा दिल कब्र में भी खुश होगा, और किसी ने तकलीफ दी तो मेरा कब्र में दिल परेशान होगा। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये क्या बात मैं कर रहा हूं कि भाई ये ड्रामा नहीं चल सकता। जी या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ी, आप फरमा रहे हैं कि अगर मोहब्बत है तो मेरी उम्मत से मोहब्बत करो। उम्मत के नाक में दम किया हुआ है, हुक्मरान बन जाऊं तो राया पर जुल्म, चौधरी बन जाऊं जुल्म, और उस्ताद बन जाऊं शागिर्दों पर जुल्म, और पड़ोसी बन जाऊं पड़ोसियों पर जुल्म, छोटी छोटी जमीनों पर, छोटी छोटी नालियों पर झगड़े, भैंसों पर झगड़े, ये तो फिर क्या वो मोहब्बत है? हुजूर अलैहि सलाम ने एक बुजुर्ग को इरशाद फरमाया, इरशाद अली सिलसिले के बुजुर्ग थे, फरमाया कि तुम्हारा कहीं इख्तलाफ हो जाए किसी से, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, तो कभी ये भी समझ के माफ कर दिया क्योंकि वो मेरा उम्मती है। मैं कि ये भी समझ के नजरअंदाज कर दिया करो मेरा उम्मती। अगर तुम्हें वो बदला ना दे सके, अगर तुम्हें वो कोई चीज नहीं दे सकता, तो फरमाया परेशान ना होना, मैं क़यामत वाले दिन दूंगा तुम्हें। फरमाया कि गरीब यानी आ जाता है, वो नहीं दे पा, आपको पता है मदद ये मेरे जवाब नहीं दे सकता, ये पैसे वापस नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कर गुजरो नेकी मेरा समझ के और मुझसे ले लेना, और मैं जो मुझसे करता है नेकी वो मैं उसको बढ़ चढ़ के उसको बदला देता। एक बुजुर्ग नबी अलैहिस्सलाम के वालिदा माजिदा सईदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है, वालिदा, वो वहां गए शाज़ली सिलसिले के साहिब कश्फ। मैंने बताया ये लोग साहिब कश्फ होते हैं, साहब इन पर खुला हुआ होती हैं चीजें। तो इन्होंने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम से वहां मुलाकात हुई उनकी कब्र पर। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग मेरे रोजे पर आते हैं वो अपने लिए आते हैं कि मैं उनका नबी हूं, वो अपने लिए आते हैं कि मेरे नबी हैं, मेरे रसूल हैं। तुम जो आए हो तुम मेरे लिए आए हो। वालदा पर तुमने मारा तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं उस तरह का, वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की वालदा है। लेकिन फरमाया कि जो मेरी वालदा की कब्र पर आता है वो मेरी वजह से आता है, और जो मेरे पास आता है वो अपनी वजह से आता है। और उन्हीं को फरमाया कश्फ में ही फरमाया कि तो आपने मेरी वालदा की जियारत की, कब्र की, तो मेरी आदत है कि मैं एहसान का बदला, नेकी का बदला जरूर देता हूं। मैं भी अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं तो मैं मौत के वक्त उनको अपना दीदार बख्शूंगा, और अगर वो बरज़ख में है तो मैं खुद जाके उनकी शफाअत करूंगा बरज़ख में, क्योंकि तुम आए हो सफर करके तो मैं बदला जरूर दूंगा। क्योंकि मैंने ये वैसे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने मेरे साथ कोई नेकी की हो मैंने बदला ना दिया हो सिवाय अबू बकर के, इनको जो है अल्लाह ही देगा। वो फिर उलमा ने तफसीर में
حدیث میں لکھا بھی ہے کہ وہ کیا بدلہ ملے گا. فرمایا کہ قیامت کے میدان میں آپ کو دیدار الہی نصیب ہوگا، جو کسی کے دوسروں کو تو جنت میں جا کے ہوگا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قیامت کے میدان میں ایک تو تجلی عام ہے، لیکن ان کو خاص تجلی اللہ پاک دے گا، اپنا دیدار بخشے گا. یہ وہ بدلہ ہے کہ جو دنیا میں نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اللہ دنیا میں وہ طاقت نہیں کہ وہ تجلی برداشت کر سکے. خیر، وہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ درود شریف اور یہ ساری چیزیں، کلمہ شریف، یہ تبھی صحیح ہے کہ جب یہ اعمال بھی ساتھی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر وحی فرمائی، یعنی حدیث قدسی، کہ جو کسی کی ظلمن چیز قبضہ کر لے اس کی نماز تو درکنار، لعنت آتی ہے. وہ جو سجدے میں جاتا ہے لعنتیں برستی ہیں اس پر. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کہیں گے میں کیوں اس طرح کہہ رہے تھے؟ آپ واپس کریں نا، چیز کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اس سے نبی علیہ السلام کا دل بھی دکھ رہا ہے. وہ جو غریب رو رہا ہے، وہ جو عورت بے بس ہے، وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی، خاموش ہو گئی ہے. وہ جو غریب ہے وہ تو چپ کر گیا کہ بھئی یہ بندہ تگڑا ہے، اس کی برادری ہے تو ٹھیک ہے، وہ چپ کر گیا، لیکن اس کا نبی خاموش نہیں ہوا. اس کے نبی جو ہے کوئی خاموش نہیں کر سکتا. آپ تو اس وقت جب ابھی یعنی آپ کے ساتھ اتنے مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کی طاقت نہیں حاصل تھی، ایک بندہ آ گیا، ابو جہل نے اس سے سودا لے کر اس کے پیسے نہ دیے مکہ میں. تو کسی نے مذاقن کہا اوے جاؤ محمد کے پاس، وہ تمہیں لے دیں گے. مذاقن بھائی وہ پہلے ہی مخالفت چل رہی ہے، پہلے ہی ان کو یہ پتھر مارتے ہیں. اس نے مذاق کیا، وہ جاؤ وہ محمد ہے نا وہ تمہیں لے دیں گے، مذاق کیا. اس بیچارے نے سمجھا کہ وہ صحیح، یعنی واقعی وہ لے دیں گے. وہ گیا کہ اب میرا ابو جہل، اب گاؤں میں آپس کی دشمنی چل رہی ہے، چودھری جو بڑا ہے سب سے بڑا ظالم، اور کوئی بندہ آ جائے ادھر کہے جی میرے پیسے دینے ہیں انہیں، تو آپ کے ساتھ پہلے ہی آپ نے کہنا میری تو پہلے ہی دشمنی چل رہی. تو وہ گیا نبی علیہ السلام کے پاس. میں نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی کو ملے تو یہی سوچا اس کو فائدہ کیسے ہو جائے، دشمنوں کی بھی خیر چاہیے. وہ گیا کہ میرے پیسے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا اسے وہ میری تو دشمنی چل رہی ہے اسے، تو وہ تو پہلے ہی ظالم میری بات نہیں سنتا، تو میں نہیں، اس کو ساتھ لے کر چل دیے. ساتھ لے کے چل دیے. دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا اس کے پیسے دو جو اس کا مال دیا ہوا ہے. وہ اندر گیا، پیسے لا کے دے دیے. بعد میں جب وہ کعبہ کے پاس آیا، دوسرے سردار مذاق اڑا رہے، وہ ابو جہل، ابو عمر، وہ یہ کیا ہمیں تو تم کہتے ہو ان کی مخالفت کرو، پتھر مارو، خود وہ ہم نے مذاقن کہا اور آپ تم نے اس کو پیسے دے دیے. وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا میں نے جو دیکھا ہے. جب وہ آئے ہیں ان کے ساتھ اتنی بڑی بلا، میں نہیں جانتا وہ کیا مخلوق تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے نہ دیے یا کوئی حرکت کی تو تم ابھی تمہارے پر خچے اڑ جائیں گے. میں نے تو وہ اور کسی چیز کو دیکھ کے دیے. تو اللہ نے مدد کی نبی علیہ السلام. تو حضور علیہ السلام تو وہ ہستی تھی کہ کمزوروں کے لیے جب آپ خود مشکل میں تھے پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے. تو اب تو ان کا تصرف ہے، ان کی نظر ہے امت پوری پر، وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب جو بندہ اس طرح کی زیادتیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا، تو وہ اس کو نبی علیہ السلام کا قرب نہیں، بلکہ جو ہے جیسے اللہ پاک نے فرمایا لعنتیں ملیں گی. کیونکہ بندوں کا دل دکھانا یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے ایک اور بزرگ ہے، ان کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ پوچھو. شاذلی سلسلے کے بزرگ تھے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، یہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ کہ میں نے حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ لوگوں کو اللہ کو یہ عمل پسند ہے وغیرہ، آپ نے بھی اپنے فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن آپ کو ذاتی طور پر کون سا عمل سب سے پیارا لگتا ہے، کون سا اچھا لگتا ہے؟ میں یہ پوچھنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عمل وہ اچھا لگتا ہے جب ایک امتی دوسرے امتی کا دل خوش کر دے. نہ فرمایا نماز نہ روزہ، نہ، وہ بھی ٹھیک اپنی جگہ، وہ بھی حقوق ہیں، لیکن فرمایا کہ مجھے تو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کہ آپ کو دکھ کس چیز سے، تکلیف کس چیز سے سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب میری امت میری ہی سنت سے روگردانی کرتی ہے. میری تو کوئی اور امت ہے ہی نہیں، یہی ایک ہی امت ہے. ایک ہی ماں کا بیٹا ہو وہ بھی بات نہ سنے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے. تو فرمایا میری تو یہ امت اللہ نے دی
تو یہ جب میری سنت سے منہ پھیرتے ہیں اور اس کو روگردانی کرتے ہیں تو بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ میں ہی تو تھا ان کا یعنی مداوا کرنے والا اور سب کچھ کرنے والا. خیر وہ حدیث رہنے دیتے ہیں. وہ 4 دوسری چیزیں بھی ہیں جو حدیث قدسی وہ پھر کبھی آپ کو سنا دیں گے. اب آگے چلتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات جو ہیں یہ تب قبول ہوتی ہیں کہ جب وہ اعمال بھی اسلام کے اختیار کرے بندہ, یعنی زبان, کان, آنکھ, ہاتھ, یہ چیزیں, دماغ کی سوچیں, دل جو ہے اس کو بھی حسد و بغض و کینہ اس سے پاک کر کے رکھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اپنے ایک بیٹا بھی تھا گویا اپنے خادم رکھے ہوئے تھے, ایک صحابی بھی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. فرمایا بیٹا انس, میں یہ شرح بیان کر رہا ہوں, یہ الفاظ نہیں حدیث کے, کہ میری بہت ساری سنتیں ہیں ظاہری بھی, لیکن فرمایا بیٹا میری یہ بھی سنت ہے کہ رات اس حالت میں گزارنا کہ کسی کے بارے میں رنج اور بغض نہ ہو. تو انس اگر کوشش ہو سکے تو رات کو اسی طرح گزارنا. یہ میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ دن میں 100 اونچ نیچ چپکلش ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, کسی سے تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو بندے کا دل رنجیدہ, لیکن فرمایا میں تو نبی ہوں, اللہ نے مجھے عصمت دی, لیکن تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی رات جب اس وقت کم از کم جو ہے وہ معاف کر دو اور دل سے باتیں نکال دو, کوئی پتہ نہیں. اس لیے کل میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا, ایک بزرگ جو ہے وہ دعا کر رہے تھے, یا اللہ ہمیں یہ دینا وہ دینا, یا اللہ جو میرے دینی دشمن ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما, جو دنیاوی دشمن ہیں ان کو معاف فرما اور ان کو خوشیاں عطا فرما. وہ مریدوں نے پوچھا حضرت یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا, یہ تو سنتے ہیں میری ماں کو والدہ کو یہ دینا, میرے رشتہ داروں سے یہ کرنا, میرے بچوں کو برکت دینا, فلاں کو یہ کرنا. یہ عجیب دعا ہے کہ جو دینی دشمن ہے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا ہے, جو دنیاوی طور پہ ان کے لوگ معاف کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور نواز. فرمایا تم نے نہیں سنا, بہت سارے لوگوں نے سنا. حضور علیہ السلام نے جو طائف میں دعا کی تھی تو دوستوں کے لیے کی تھی, یہ تمہارے علم میں بات نہیں ہے, لیکن فرمایا ہم تو حضور علیہ سنت چل رہے ہیں کہ آپ نے دشمنوں کے لیے دعا. ابھی یہ مولانا محمد علی بھی وہاں مکہ میں رہتے ہیں, ابھی ہم وہاں گئے تھے طائف میں, ایسے لگتا ہے کہ وہ پہاڑ آج بھی رو رہے ہیں اور تیار ہیں گرنے کے لیے, کیونکہ وہ جگہ محفوظ ہے جہاں نبی علیہ السلام زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف فرما ہوئے. پھر وہ جگہ بھی محفوظ ہے مسجد عداس, جہاں حضور علیہ السلام نے باغ میں, وہ مکہ والا کا جو باغ تھا وہ باغ ابھی بھی ہے, اور اس کے اندر چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں مکہ والوں کو بھی یعنی دشمنوں کو بھی رحم آ گیا. یہ تھی حالت حضور علیہ السلام کی. فرمایا جاؤ عداس ان کا غلام تھا, یہ انگور لے جاؤ, یہ محمد ہے تو ہمارے ہی قبیلے کے, دیکھو ان کی حالت بہت بری ہے, جاؤ لے جاؤ, یہ انگور دے دو, پانی دے دو, ہم نہیں خود دینا چاہتے, ہمارا مسئلہ چل رہا ہے. وہ گیا, اس کو کس کی قسمت جاگ پڑی, اس کو نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے نام کی مسجد ہے اب وہاں, اور وہ باغ بھی محفوظ ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے دشمنوں کے بارے میں اللہ مہد قومی لا یعلمون, کہ میری اللہ میری اس امت کو, میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتے نہیں. یہ ماں کی ممتا, جو حضور علیہ السلام تو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے. جیسے بچے سے غلطی ہو جائے نا, باپ ناراض ہو جائے, دوسرا آئے تو ماں کہتی ہے او میرے بچے چھوڑ دے, انہوں پتہ نہیں, حالانکہ پتہ ہوتا ہے بچے کو سارا چیز. تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری یہ قوم ہے یہ جانتی نہیں, ان کو پتہ نہیں, یا اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو پتہ نہیں ہے ان کے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے جو آنسو اور خون کے قطرے گرے, اس کا سب سے زیادہ قرض جو ہے ہندوستان, پاکستان, افغانستان اور ایران پر ہے. یہ وہ کیوں کہ طائف والے اگر ختم ہو جاتے تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے. کیوں کہ وہیں سے سیدنا خالد ابن ولید, وہیں سے حضرت محمد بن قاسم تھے کہ جس کی وجہ سے اسلام یہ ان ایران میں اور قادسیہ کی جنگوں میں حضرت عمر کے دور میں حضرت خالد ابن ولید اور پھر بعد میں حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کی وجہ سے یہ اسلام جو پہنچا ادھر, یہ وہ نبی علیہ السلام کے وہ خون کے قطروں کا بدلہ ہے. یہ ان کی برکت ہے کہ جو ہم آج کلمہ پڑھ رہے ہیں. اگر اس وقت آپ دعا کر دیتے ان کے لیے, ان کے خلاف,
بس ختم. نہ محمد بن قاسم ہونا تھا، نہ خالد ابن ولید ہونے تھے، اور نہ جو ہے یہ لوگ ہونے تھے، اور اپنا جو ہے ہم تو اسی پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہمارا. ایسے بہت سارے ممالک کے پاس دیکھیں، ہندوستان دیکھ لیں اور کئی ملک ہیں جو نہیں پھر وہ آیا اسلام. یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے آیا جو نبی علیہ السلام کا طائف کا سفر تھا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ یعنی دل بھی صاف رکھنا، اور چوتھا جو ہے نفس کو بھی پاک. نفس کیا؟ خواہش اچھی رکھنا. خواہش تو اچھی کر لے بندہ، عمل تو چلو بعد کی بات ہے، خواہش تو اچھی کرے. وہ بڑا ہی بدبخت بندہ ہے جو خواہشیں بھی بری کرے. خواہش میں کیا ٹائم لگتا ہے، کتنی قربانی لگتی ہے. بھی اچھی خواہشات رکھنا، بری آجے نظر انداز کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے ان اللہ تعالی تجاوز، کہ اللہ نے میری امت کو برے خیالات اور برے وسواس سے معاف کر دیا ہے. کوئی پکڑ نہیں ہے میری امت. پہلی پر ہوتی تھی، پہلی امتوں پر ہوتی تھی، برا ارادہ کر لیا ہے، خیال کر لیا ہے تو اس پر بھی پکڑ آ جاتی. لیکن فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے معاف کر دیا جب تک کہ حتی تعمل بہ او تتکلم، یہاں تک کہ اس پر عمل نہ کر گزرے. تو یہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے وہ اس امت پر رحم ہوا. ایک یہ بھی ہوا کہ ان پر برے خیالات کی پکڑ نہیں. تو اس لیے آپ کو نہیں چاہیے، جیسے کئی لوگ آتے ہیں ایسا برے خیالات آتے ہیں، بڑا پریشان ہوئے. کیوں پریشان ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا مداوع کر دیا ہے، انہوں نے معافی لے دیا ہے. آپ عملوں کے بارے میں پریشان ہو، عملوں کے بارے میں فکر مند ہو کہ عمل تو نہیں برا ہو رہا آپ سے، وہ تو ہو رہا ہے، اس کی پریشانی اٹھاؤ، اس کی نہ اٹھاؤ. اس کا سوال ہی نہیں قیامت والے دن. تو یہ نبی علیہ السلام نے اتنے اتنے کرم کیے. یہ چوتھا درجہ ہو گیا یعنی اسلام میں داخل ہونے کا. اب 4 اور رہتے ہیں، یہ نہ ہو رہا، وقت زیادہ بس کر دیتے ہیں، پھر کبھی سنا دیں گے. سننے ہیں چلے پھر مختصر یعنی جلدی جلدی سنا دے دیں. 5واں درجہ اسلام کے داخل ہونے کا یہ ہے کہ پہلے تو بندے نے علم حاصل کیا، علم کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، عقیدے کے لحاظ سے مسلمان بن گیا. پھر جو ہے اسلامی عبادات اس نے کر لی، نماز روزہ شروع کر دیا. لیکن یہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا جسم دل دماغ بھی ہر ایک کو فائدہ نہ دے اور نقصان دینا بند کر دے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب 5واں درجہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں اجازت لے. وہ یہ ہے 5واں درجہ یہ ہے کہ وہ جو ایمان اس کو علم الیقین کے درجے کا حاصل. علم الیقین کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، مثلا یہ پانی کی گلاس، میں کہتا ہوں میرے پاس یہاں پانی کا گلاس ہے، تو آپ نے کہنا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور پانی کوئی اتنی مہنگی چیز بھی نہیں، تو ہوگا پانی کا گلاس. تو آپ کو یقین ہو گیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. لیکن جب میں آپ کو نکال کے دکھا دوں آنکھوں دے، اس کو پھر کہتے ہیں آنکھوں دیکھا یقین. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عین الیقین اصطلاح میں قرآن. عین یعنی عین آنکھوں والا یقین. اور پھر بھی یہ نظر بندی ہو سکتی ہے، کوئی دھوکہ ہی ہو، جادو ٹونا پتہ نہیں کیا ہے. لیکن جب آپ کے پاس پانی پہنچ جائے، آپ نے پی لیا، آپ کے گلے سے نیچے اتر گیا، تو پھر آپ کو تجرباتی یقین ہو گیا، جس کو حق الیقین کہتے ہیں. آپ نے تجربہ کر لیا اپنے اوپر، یعنی برت لیا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین. کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین. تو اب 5واں درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو کہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اس سے مراد موت ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یقین کو بڑھائے، یعنی اس کا جو فرشتوں پر یقین ہے کہ ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر، جنت پر، قبر کے عذاب پر ہے نا ایمان ہمارا. اب 5واں درجہ یہ ہے کہ وہ بندہ ذکر اذکار اور تزکیے کے ذریعے یہ کرے، اتنی محنت کرے کہ وہ اس کو یہ جو آخرت کے امور ہیں بعض اس کے سامنے آ جائے، باطنی نظر سے اس کا مشاہدہ ہو جائے ان چیزوں کا. پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو عین الیقین حاصل ہو گیا. اصل میں صوفیاء کا یہ کام تھا، جو علم الیقین کے دائرے میں لے کے آنا. یہ علماء کا کام مدرسوں میں ہوتا ہے، مطلب ہے اس کو پڑھایا حدیث فقہ. لیکن وہ تجرباتی علم وہ جو ہے صوفیاء کا یہ تھا کہ بھئی ان کے پاس جو بندہ ہے، بھئی کیا میں مسلمان ہوں، ایمان ہے، تو وہ اس کو ذکر اذکار تزکیہ تصفیہ کے ذریعے پردے اٹھا دیتے تاکہ اس کا یقین عین الیقین والے درجے پہ پہنچ جائے.
یہ تھا صوفیہ. اب اگر صوفی بھی یہی کہہ رہا ہے، پیر اچھا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ درس ہی دے رہا ہے صرف جو ہے، تو وہ چیز نہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ میرے پیارے صحابی، آج صبح کے وقت تمہارے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ حضرت حارثہ نے فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ یعنی حق الیقین کے ساتھ گویا صبح کی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا بڑی اچھی بات ہے. نہیں، آپ نے فرمایا تم نے بات کہی ہے، اب اس کی دلیل بھی دو. ہر حقیقت کی کچھ علامت ہوتی ہے، علامتیں بیان کرو. تو اس لیے یہ عاشقی کا دعویٰ صرف قبول نہیں ہوتا، دو نعرے مارے اور گھر میں جا کے بندوں اور جانوروں کو بھی مارنا شروع کر دیا اور گالیاں دینی شروع کر دی. تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. نبی علیہ السلام جس طرح یہاں چاہیں تو مشاہدہ فرما رہے ہیں بندہ کیا کر رہا ہے مسجد میں، گھر میں بھی وہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں. گھر میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اپنے ہماری جانوں سے بھی. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ جیسے بزرگوں سے پوچھا گیا کہ جانوں سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ جان تو بندے کی خود جان ہوتی ہے، روح. تو فرمایا اس کا آسان جواب ہے کہ روح بنی ہی نور محمدی سے ہے. روح کا جو وجود ہے، جو اس کا مادہ ہے، جو اس کا نور ہے، وہ اس نور سے تخلیق کی گئی ہے جو نور محمدی. تو وہ حضور علیہ السلام تو پھر قریب ہے اس سے بھی، وہ تو ان کا جز ہے ایک قسم کا نور محمدی کا. تو یہ چیز، تو یہ میں عرض کر رہا تھا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، باقی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. فرمایا کانی انظر الی عرش ربی بارزہ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کا عرش، گویا اس لیے کہہ رہے کہ ان آنکھوں سے نہیں یہ چیزیں نا، یہ دل کی آنکھ سے ہوتے ہیں، باطنی بصیرت سے. فرمایا باطنی بصیرت سے میں عرش الہی سامنے دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا کأنی انظر، فرمایا کہ میں جنت کو اور اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں. کأنی انظر الی اہل النار، میں جہنم کو اور اہل جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں. پھر اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا پڑ گیا ہے، دنیا کی کوئی چیز مجھے کشش نہیں محسوس ہوتی. یعنی زہد، یعنی بازار میں جاتا ہوں چیز خریدنے کو دل نہیں چاہتا، ضرورت کی لے لی آ جا دو. یہ تو ہوتا ہے نا، یہ بھی لے وہ بھی لے یہ بھی لے، کشش ہی نہیں. جس طرح گزر رہا ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں، پیشاب ہوتا ہے، بندے کو کشش نہیں ہوتی. فرمایا اس طرح میرا دل اب دنیا سے ٹھنڈا ہو گیا ہے. فرمایا راتوں کو سونے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کرتا رہوں. فرمایا اور دل چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے جائز چیزیں بھی قربان کر دوں، اور میں اس کے لیے پھر روزہ رکھ لیتا ہوں کہ روزے میں جائز چیزوں کو بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عرفتا، اور فرمایا کہ یہ شخص ہے نور اللہ قلبہ، کہ اللہ نے جس کا قلب روشن کر دیا ہے اور یہ معرفت کے مقام پر پہنچ گیا ہے. فلزم 3 دفعہ فرمایا بس ڈٹے رہو، یہی حقیقت ایمان ہے اس پر. تو یہ جو میں 5واں درجہ جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ وہی ہے کہ علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچنا. اب یہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ بھائی ہزاروں سال یا 10 سال لگتے ہیں. یہ جو 3 دن کی خلوت ہم آپ کے قریب میں کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ علم الیقین سے عین الیقین تک. اس میں کوئی 70-80 بندے ہیں، کل آپ آ جانا، ان 80 بندوں میں سے 40 میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے وہ یہ پہنچ جائیں گے عین الیقین. کل کی بات ہے، آج ہفتہ ہے نا، رات کل اتوار رات آپ آ جانا، دیکھنا، ان سے خود پوچھ لینا کہ یہ کچھ پردے ہٹے ہیں اور برزخ کے جنتوں کے یہ چیزیں جو ہیں. یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ شیخ ابو الحسن شاذلی نے فرمایا تھا، ان کا بتا رہا ہوں ان کو عمل، کہ وہ 3 دن میں بندے کے پردے اٹھ جاتے ہیں. اور پھر آگے پھر اس کا سفر ہے جتنا مرضی ہے، وہ لمبی چوڑی بات نہیں. اور یہ پاکستان میں کئی جگہوں پہ میں جب آتا ہوں کرتا ہوں، اب بھی جو ہے خانپور، ملتان، حقیقت، جہاں آپ کا دل چاہے تو ہم تو بحث، صوفیاء تو بحث ہی نہیں کرتے. میرے سے جو بحث کر، میں آپ جیتے میں ہارا. بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، بحث والی بات نہیں ہے، یہ دکھانے والی بات ہے. بحث تو تب کرے نا جب چیز نہ ہو تو اچھا جی ایسا بھی ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے. ہم کہتے ہیں آپ آ جائیں 3 دن، آپ ٹھہر لیں، وہ دیکھ لیں. تو
یہ ہوتا ہے عین الیقین اور حق الیقین. وہ ویسے بات آگئی قدرتی بیچ میں کہ یہ 3 دن جو ٹھہرے یہ اسی مقصد کے لیے، نہ علم کے لیے. ان کو پہلے دن میں نے کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ علم نہیں بھی، علم کے وہاں مقصود علم بڑھایا جائے گا ضروری، لیکن مقصد علم ہے، عمل نیک بانجے میں اس کے لیے بھی نہیں ہے. یہاں میں نے کہا آپ آئے ہیں دیکھنے کے لیے اور چکھنے کے لیے، غیب کی دنیا دیکھنے. اور یعنی عین الیقین اور حق الیقین وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مثلا ایک بندے کے پردے اٹھ گئے، اس نے برزخ دیکھ لیا، جنتیں دیکھ رہا ہے، آخرت دیکھ رہا ہے. حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ جب روح اس کی سفر کر کے اس دنیا میں پہنچ جائے، خود روح بھی سیر کر آئے، پھر وہ تجربہ ہو جاتا ہے روح کو. اگر صرف دیکھ رہا ہے تو عین الیقین. تو یہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ اس درجے پہ پہنچے. اور یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اس کا تذکرہ کیا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، کہ میرے رب میں دیکھنا چاہتا مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے ایمان نہیں، فرمایا ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں قلبی اطمینان بڑھ جائے گا، میں اس لیے دیکھنا چاہتا. اللہ پر فرمایا ٹھیک ہے فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ یعنی ایمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے معراج، سیر، آسمانوں زمینوں کی بادشاہیں اسرار دکھائے. کس لیے؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ جو ہے وہ بھی ان کے یقین کا درجہ بڑھ جائے. حضور علیہ السلام کو جو معراج پہ اللہ پاک لے کے گیا تو کیا حکمت بیان فرمائی. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، آخر پہ فرمایا لِنُرِيَهُ من آیاتنا، کہ اللہ پر ایمان تو حضور علیہ السلام کا پہلے ہی تھا. اللہ پر ایمان پہلے تھا. دیدار کب نصیب ہوا آپ کو؟ پہلے یا بعد میں یا معراج کی رات؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ مانتے ہیں ہم کہ حضور علیہ السلام کو معراج کی رات دیدار الہی نصیب ہوا. تو گویا اللہ پر عین الیقین آپ کو نصیب ہوا، اور حق الیقین آخرت اور سب، کیونکہ سب دنیا سے ہوا ہے اپنا ذرا. تو انبیاء کے لیے اللہ پاک بیان فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان فرما رہا ہے. تو اس لیے ہم تو ہیں ہی کمزور، ہمیں تو چاہیے کہ ہم بھی اس یقین کا درجے کو، بزرگوں کے پاس جائیں، بیٹھیں، کہیں جی ہم بھی عین الیقین تک پہنچنا چاہتے. اور اگر وہ کہیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر دریائے دجلہ نہیں مطلب جو بھی ہے چناب میں چلا کرو سال، تو سمجھ لو بھئی اس کو کچھ پتہ نہیں. کیونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ 3 دن 7 دن ہے، کہتے ہیں یہ 7 دن کی 10 دن کی بات ہے. اگر بندہ یہ لمبی چوڑی کہانی نہیں، آپ نے تجربہ کرنا. یہ تو چلو آج ہمارا دوسرا دن ہے، آپ کسی خلوت میں آ جائیں. ایک یہ 2 سے 5 تاریخ تک ہونے والی ہے گجرات میں، ایک ملتان میں، پھر 8 سے 10 تاریخ کو ہونے والی ہے. کسی میں آ کے آپ بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا. اور یہ ان لوگوں کے لیے بڑا جواب ہے جس طرح وہ آج وہ دوسرے وہ کہہ رہے تھے نا، وہ دوسری جماعت سے بندے جو آتے ہیں ان کو بھی ان کا عقیدہ بدل. ان کو ہم بحث نہیں کرتے بنادرہ تم دیوبندی ہو، تم فلاں ہو. بھئی آؤ دیکھو، خود دیکھ لو، دیکھ کے خود بہت سارے دہشت گرد تنظیمیں، بہت سارے یہ دوسرے اپنے غلط عقیدے، شیعہ غلط عقیدے چھوڑ گئے ہیں. بحث ویسے مناظرے سے کوئی نہیں مانتا. صوفیاء کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ خود کا آپ کی مرضی، آنا ہے آنا ہے، نہیں آنا نہ آؤ. یہ ہو گیا 5واں. 6واں جو ہے درجہ اسلام، تو یہ ہو گیا کہ جب ایمان جو ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین کے درجے میں پہنچے اسلام پر. اور 6واں درجہ وہ یہ ہے کہ پوری زندگی احسان کی کیفیت میں گزارنا، یعنی حضوری والی بن جائے. کیسے حضور وہ جو حدیث آپ نے سنی ہے نا بخاری کی، ان تعبد اللہ کأنک تراه، کہ عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے. اس کی 2 روایتیں اور ہیں. ایک میں ہے کہ عمل اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایک میں ہے زندگی اس طرح گزارو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہ مطلب یہ کہ 3 درجے ہیں. شروع تو عبادت سے ہوگا، پھر عمل ہوگا، پھر ساری زندگی میں حضوری آ جائے گی. تو 6واں درجہ یہ ہے کہ ساری زندگی حضوری میں غالب آ جائے. اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی، آپ بھی سن لیں، بڑی پیاری حدیث ہے، یعنی شرح ہے حدیث کی. ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو اس کے ذہن سے یہ بات اترے نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے،
مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ فرمایا جب یہ چیز ہو تو سمجھ لو میں ایمان کی جوبن پر اور ایمان جلانیوں میں ہے، اور جب یہ بات بھول جاؤ تو سمجھ لو ایمان نیچے آ گیا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح آپ تو ماشاءاللہ درس دیتے ہیں حدیث کا، جو آپ علیہ السلام فرمایا زانی اس حالت میں زنا نہیں کرتا کہ وہ ایمان والا ہو اور مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا، اس ایمان سے یہ مراد ہے کہ حضوری کی حالت میں وہ یہ نہیں، مطلب یعنی حضوری سے غفلت میں آیا تو تب وہ یہ کرتا ہے، اسے نفس ایمان مراد نہیں، ایمان تو اس کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایمان چھتری کی طرح، وہ یعنی وہ جو حضوری والا ایمان تھا وہ نکل گیا ہے، بس ایمان کی تھوڑی حقیقت اس کے اندر رہ گئی ہے۔ تو یہ وہ چھٹا درجہ ہے۔ ساتواں درجہ میں جلدی کر کے ختم کر دیں۔ ساتواں درجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی جو تعلیمات ہے جو اس نے اب یہ حاصل کر لی ہیں اور اسلام کی زندگی بھی گزار رہا ہے، اب دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے، یعنی دعوت دے، اپنے علاقے سے شروع کرے، اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے، گاؤں سے، کیونکہ حضور علیہ السلام ختم نبوت کا کیا مطلب صرف نعرے مارو گھر آ جاؤ؟ ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اب نبی علیہ السلام کا کام امت نے کرنا ہے، اور یہ چھوٹی بات ہے کہ یہ نبیوں کا کام ہوتا تھا کہ امتوں تک پیغام پہنچانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تک سے لینا تھی تو میرا کام تھا، وہ میں نے لے لیا، وہ بند ہو گیا سلسلہ۔ اب جتنی امت رہ گئی ہے قیامت والے دن، اب یہ امت ہی کا کام ہے امتوں تک پہنچائے۔ پہلے نبی کرتے تھے، پہلے یہ کام وہی بھی نبیوں پر آتی تھی، پہنچاتے بھی ساری امت تک نبی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کیونکہ خاتم النبیین ہے، وہ پیغام مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے یہ میرا اور آپ کا فرض ہے، جتنا کسی کو پتہ ہے، تھوڑا پتہ ہے، تھوڑی بات زیادہ پتہ ہے زیادہ بتا دے، تو یہ یعنی دوسروں کو شریک کرنا، اس میں گاؤں، پھر بستی، پھر شہر، پھر صوبہ، پھر ملک، جہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اور آخری درجہ جو 8واں ہے وہ یہ کہ اپنے جہاں طاقت ہے نفاذ کی، وہاں اسلام کو نافذ کر دینا۔ مثلا اگر اپنی ذات پر ہی صرف اختیار ہے تو اس پر تو نافذ کرے، اپنے گھر پر اختیار ہے اس پر تو نافذ کرے، اپنی فیملی پر، اور اگر آپ کو اللہ حکمرانی دے تو جہاں حکمرانی ہے وہاں کرے۔ پوری دنیا ہی آپ کی پھر یہ منزل ہے کہ بھئی اسلام۔ لیکن فساد، دہشت گردی کہاں ہوتی ہے؟ دہشت گردی وہاں ہوتی ہے کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا اور وہاں جا کے کہنا اسلام نافذ کرو۔ اسلام نافذ کرنا ہے جہاں اختیار ہے، مثلا اللہ نے آپ کو MP بنا دیا، MNA حکمران بنا، پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو ہے وہ کرے۔ لیکن اگر نہیں بنایا ہوا تو میں کہتا ہوں جی بندوق لے کے اچھا جی یہ اسلام پر عمل کرنا چاہیے، یہ پھر دہشت گردی بن جائے گی۔ تو جہاں اختیار ہے وہاں نافذ کر دینا، جہاں اختیار نہیں وہاں صرف دعوت دینا۔ تو یہ اسلام کے 8 درجے ہو گئے جو اس آیت کے تحت علماء نے بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو یہ آپ خود سوچ لیں آپ کہاں ہیں، اور اگلے میں بڑھنے کی پھر مدد لیں، کسی بیٹھ کے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھے، بزرگوں کے پاس بیٹھے، علماء کے، ہمیں جی یہاں تک تو ہم آگے ہیں نماز، ہمیں آپ اعمال والا اسلام بتائیں، ہمیں آپ وہ عین الیقین والا بتائیں، ہمیں جو حق الیقین والا وہ وہاں ہم نے پہنچنا ہے، پھر ہم نے جو ہے اسلام احسان کی حالت میں زندگی گزارنی ہے، یہ پھر آپ کا ہے۔ تو اللہ پاک تو یہ چاہتا ہے اور فرماتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا، میں آپ کا بھی بزرگوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ علاقے کے لیے رحمت ہیں، برکت ہے۔ میں آتے راستے میں بھی کہہ رہا تھا بھئی علماء کرام، مدارس، پیر حضرات جو نیکی کی باتیں مدارس چلا رہے ہیں، یہی جو ہے بہت سارے عذابوں کا اور بہت سارے جو عذاب آتے ہیں ان سے ٹلنے کا سبب بن جاتا ہے کہ جہاں دین کا علم، دین والے علماء۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس سارے جہان کو قائم رکھے گا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے علماء دین، اولیاء اللہ، صالحین، یہی مراد لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، سب سے پہلے تیری بارگاہ میں استغفار توبہ کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے قرآن کو، تیرے اسلام کو سمجھ سکے، بیان کر سکے، جو ٹوٹی پوٹی سمجھ ہے ہم نے کوشش کی ہے۔
بچوں کی طرح سمجھنے بیان کرنے کی اس میں جو کمی کوتاہی ہے معاف فرما، اور یہ جو 8 درجے ہیں بزرگان دین نے بیان کیے، ہمیں بھی درجہ بدرجہ آگے پہنچا اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ فرما، ہمیں بھی مرنے سے پہلے پہلے عین الیقین اور حق الیقین والا یقین نصیب فرما، اور احسان والی زندگی، معرفت والی موت، نیکوکاروں اور صالحین کی موت نصیب فرما۔ اس پوری بستی پر، اس کے گرد و نواح جتنے لوگ آباد ہیں، پورے شہر پر، علاقے پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ ان میں جو شرور ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، جادو ٹونا، شیطانیت، حسد، مخالفت نفس اور دنیا کی وجہ سے یا اللہ ان کو ختم فرما، روٹھے ہوں کو منا، بچھڑے ہوں کو ملا دے، جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، برادریوں میں ان کو بھی صلح کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کے ایمان میں، اعمال صالحہ میں، علم میں، جان میں، اولاد میں اور رزق میں، کاروبار میں، تجارت میں برکت نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمیں جس طرح تو نے یہاں اکٹھا فرمایا اپنے گھر میں، آخرت میں بھی عرش کا سایہ ہمیں عطا فرمانا اور اچھی جگہ اکٹھا فرمانا۔ ہم بندے ہیں، تجھے کچھ نہیں دے سکتے، جو عبادت کرتے ہیں نہ تو اس کا محتاج ہے، صرف تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے اعتراف کرتے ہیں کہ تو نہیں یہ کرم سارے کیے، انعامات کیے، اور ہم قاصر ہیں اس چیز سے کہ تیری صحیح تر معنوں میں حق کے مطابق عبادت کر سکے۔ بس معافی درگزر والا معاملہ فرما، حضور علیہ السلام کی عبادتوں، امام حسین کے سجدوں کا صدقہ ہماری عبادات کو بھی قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ جو دین کی خدمت یہاں مدرسے کی شکل میں بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ترقی نصیب فرما، وسائل اور مہیا فرما، لوگوں کے دل اور اس طرف مائل فرما کہ وہ دونوں دینی دنیاوی طور پر کامیاب اور کامران زندگی گزاریں۔ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں ان کو اچھی زندگی نصیب فرما، جو اپنے رشتوں کے لیے کہ بچوں کے لیے تلاش میں ہے یا ارحم الراحمین ان کو جو ہے مناسب رشتے مہیا فرما، اور جو بچہ کل ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا اس کی مغفرت بخشش فرما، اور یا ارحم الراحمین جتنے اس گاؤں کے لوگ وفات پا گئے ایمان کی حالت میں سب کی بخشش مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت جسمانی، روحانی، دینی، روحانی صحت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں بزرگوں کے اور نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر جو دین کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کو علم نہیں تو یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جو دنیاوی وجہ سے ہماری کوئی دشمنی ہے تو ہمارے دلوں کو بغض سے پاک فرما، ان کے دلوں کو بھی پاک فرما اور محبت اور یگانگت نصیب فرما، ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما، فضل و کرم والا معاملہ فرما، علماء کرام مشائخ جو تشریف فرما ہے ان کے دین کے کام میں برکت نصیب فرما، جو وہ کر رہے ہیں قبولیت عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔